पैसे से रोजा रख भी सके, खोल भी सके। कोई आपसे पैसों से कपड़ा खरीद भी सके, सिलवाई भी करा सके और पा भी सके। और जिन बंदे पर ज़कात वाजिब होती है, ज़कात, वो ज़कात भी पहले अदा कर दे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मसला नहीं पूछेंगे, सीखेंगे नहीं, अपनी मर्जी से मैं जिसको ज़कात दे रहा हूं ये ठीक है, मैं जहां देना चाहूं मेरी मर्जी है, मैं जिसको दूं ये मेरी मर्जी है। आप मुझे क्यों कह रहे हैं इनको दो इनको ना दो, ये ऐसा है ये ऐसा नहीं है, कभी भी कोई मसला नहीं। और मुझे खुशी हुई है आपसे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसला पूछते हैं और मैं उनको कुरान और हदीस के मुताबिक जवाब देता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको तसल्ली भी हो जाती है जवाब दुरुस्त है, ठीक है, हवाला भी साथ होता है। ये नहीं अपनी तरफ से बात क्या देना कमाल नहीं है। और कुछ लोग पूछ रहे थे सुरमा पहनने से रोजा टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। तेल लगाने से रोजा टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। नाखून कटाने से रोजा टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। फरमाया जो गैर जरूरी बाल हैं साफ करने से रोजा टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। आपने रोजा रख के आप सो गए, कलाम हो गया, रोजा टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। किसी को उल्टी आ गई, रोजा टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। जब तक मुंह भर के कहना है रोजा नहीं टूटेगा। एक बंदा पूछ रहा था अगर बंदा गुनाह कर रहा है क्या रोजा टूट जाएगा? रोजा नहीं टूटेगा। रोजे की नूरानियत खत्म हो जाएगी, रोजा नहीं टूटेगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे इंजेक्शन लगवाने से रोजा टूट जाएगा, इंजेक्शन लगवाने से रोजा नहीं टूटेगा। कुछ लोग ये कह रहे थे नस्वार रखने से रोजा टूट जाएगा, हाँ नस्वार रखने से रोजा टूट जाएगा। नशा करने से रोजा टूट जाएगा, हाँ नशा करने से रोजा टूट जाएगा। अगर कोई सिगरेट पी रहा है, आप साथ बैठे हैं, कहते हैं चल सिगरेट मैं नहीं पीता, थोड़ा सा धुआं अंदर ले लेता हूं, हाँ धुआं लेने से रोजा टूट जाएगा। ये ना मैं साथ में बैठा हूं, सिगरेट तो नहीं पीता, अब छोड़ भी नहीं सकता, चल मैं इनका धुआं अंदर ले लूं, धुआं लेने से रोजा टूट जाएगा। और अगर कोई बाजी, कोई बहन, कोई बेटी खाना पका रही है, वहां उसके अंदर धुआं जा रहा है, रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि वो खाना बना रही है। खाना बना रही है, अगर उसके अंदर धुआं चला गया रोजा नहीं टूटेगा। अगर उसने सालन को चेक कर लिया, रोजा नहीं टूटेगा। याद रखना रोजे का मकसद क्या है, तुम्हें तकवा नसीब हो। रोजा रखने के बाद जिसने झूठ नहीं छोड़ा तकवा नसीब नहीं होगा। रोजा रखने के बाद झूठ नहीं छोड़ा तकवा नसीब नहीं होगा। रोजा रखने के बाद उसने हेरा फेरी नहीं छोड़ी, रोजा नहीं टूटेगा और रोजे की नूरानियत खत्म हो जाएगी। ये तमाम चीजें जो अमल है, अल्लाह तबारक व तआला सही मानों में दीन सुनना, समझना, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगले जुमे इंशाअल्लाह अज़ीज़ एतकाफ के मिसाल बयान करेंगे, और जो औरत एतकाफ में बैठना चाहे अगले जुमे बयान करेंगे। जो औरत एतकाफ में बैठना चाहे और मखसूस दिन आ जाए, उसे पता हो रोजा वो एतकाफ में बैठ सकती है या नहीं। मर्द अगर एतकाफ में बैठा हुआ अमल हो जाए, उसका एतकाफ रहेगा या टूट जाएगा। और एतकाफ यहाँ बैठना सुन्नत है या वहां बैठना सुन्नत है, मेहराब में बैठना सुन्नत है या वहां बैठना सुन्नत है, ये अगले जुमे बयान करेंगे वजाहत के साथ। और एतकाफ में बैठने के फजाइल क्या है, ये भी अगले जुमे बयान करेंगे। और ज़कात के जो मसाइल है, किस किस पर लागू होती है ज़कात, वो अगले जुमे बयान करेंगे। और आते ही मसाइल बयान कर देंगे, और ये बयान करेंगे कितना माल हो तो ज़कात वाजिब है, और ये भी बयान करेंगे फितराना किस पर वाजिब है, कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता। अगले जुमे इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये पूरी लिस्ट में लिख कर लाऊंगा, अगले जुमे बयान करूंगा। आपको दावत है, आप कोशिश करें ये जो जुमे बचे हैं ना मालूम, ये कीमती दिन है, बड़े कीमती है, बार बार नहीं आएंगे। और ये भी याद रखना जो तरावी नहीं पढ़ता गुनहगार है, तरावी छोड़ने वाला गुनहगार है, कयाम ना करने वाला गुनहगार है, क्योंकि ये सुन्नत मुअक्कद है, हर आकिल बालिग मर्द औरत पर वाजिब है, जरूरी है। जो ये तरावी छोड़ता है वो गुनहगार है। और ये मसले समाज फरमा रहे, इमाम तरावी पढ़ा रहा होता है, लोग बैठे होते हैं, जब रुकू में जाते हैं उस वक्त खड़े होते हैं, उनके लिए क्या हुक्म है कुरान में है, फरमाया ये जो बंदा बैठ जाता है बैठने वाला गुनहगार है, जो बैठा रहता है इमाम रुकू में जाएगा फिर मैं रुकू में मिल जाऊंगा, और बहाना बना के पानी पीने के लिए चले जाते हैं। और याद रखना जो तरावी पढ़ा रहे हैं अगर वो हर्फ से अदा नहीं करे, फरमाया उनकी तरावी काबिल कबूल दुरुस्त नहीं है। जो सही माने में कुरान नहीं पढ़े, यारमून तारमून कर रहे हैं, फरमाया अगर हर्फ समझ नहीं आ रहे, उनकी तरावी पढ़ाना दुरुस्त तरावी हो जाए। अगर एक लफ्ज गलत पढ़ा, उसका मानी तब्दील हुआ तो नमाज नहीं होती, तो तरावी कैसे होगी। आपने जिनको खड़ा है ठीक है, खड़ा है उनको खड़ा करें। याद रखे इमाम, ये जो कुरान है ये अल्लाह का दीन है, ये जो हदीस है ये दीन है। आप गौर करें दीन किस बंदे से ले रहे हैं,
آپ قرآن جو ہے یہ دین ہے، آپ دین کس بندے سے لے رہے ہیں جو خود سے نہیں پڑھا؟ آپ کہتے ہیں میرا تو سالوں سالوں سے کھڑا ہوا ہے، میں کیا کروں گے؟ آپ سالوں سالوں تو ان کا لحاظ رکھ کے قرآن کا لحاظ نہیں رکھ رہے، حدیث کا لحاظ آپ نہیں کر رہے۔ یاد رکھیں یہ تمام باتیں، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں قرآن و حدیث کے ساتھ یہ بھی واضح کروں گا، اذان کون پڑھ سکتا ہے، اقامت کون کہہ سکتا ہے، کون نہیں کہہ سکتا، اور پھر آپ نماز بھی نہ ہو جانا، آپ ناراض جلدی ہو جاتے ہیں یار یہ قرآن حدیث سے کیوں بیان کر رہے ہیں، ہم تو اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، آپ اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، آپ نے کبھی پوچھا ہے؟ اتنے بندے بیٹھے ہیں، ناراض نہ ہونا، معافی میں پہلے مانگ لیتا ہوں، اتنے بندے بیٹھے ہیں، کبھی کسی نے پوچھا ہے اذان دینے والا کیسا ہونا چاہیے؟ نہیں پوچھا۔ کسی نے پوچھا اقامت پڑھنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ نہیں پوچھا۔ کسی نے پوچھا امام کیسا ہونا چاہیے؟ نہیں پوچھا۔ کسی نے یہ پوچھا یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، کیا یہ بات میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں قرآن کے مطابق ہے؟ نہیں پوچھا۔ یار یہ جو میں کاروبار کر رہا ہوں نبی کے فرمان کے مطابق ہے؟ آپ نے نہیں پوچھا، کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے جنت جانے کی۔ اگر آپ احکام پر عمل کریں گے تو جنت جائیں گے۔ جنت اتنی سستی تو نہیں ہے کہ آپ ایک نماز پڑھیں مول یا جنت دے کے چلا جائے، اور جو حضور کی شریعت کی جھچیاں اڑاتا رہے اور کہ مجھ سے بڑا کوئی حاجت رسول نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ میں نے لکھ لی ہیں، اگر جملے میں بیان کروں گا آپ تمام دوست محبت فرما کر جلدی ہیں، جو لوگ بات کریں اوپر بھی جگہ بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جتنے دوست چل کر آئے ہیں آمین کہہ دینا، اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم پہ نہیں کیا تھا۔ آج سب کا چل کر آنا، بیٹھنا، ذکر سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول کرنا، یہ دن اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہم آج انشاءاللہ العزیز 3 چیزیں بیان کرنی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، مدینہ کی تاجدار نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تو مدینہ کے تاجدار نے ارشاد فرمایا پہلی چیز یہ ہے جب بندہ بھوکے کو کھانا کھلائے، یہ ایسا ریزر ہے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہو سوائے بھوکے کو کھانا کھلانے سے۔ جو اللہ سے ملا دیتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ دوسری چیز کون سی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار میں بیٹھنا یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ایسا ریزر ہے کہ انسان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جب بندہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے گویا کہ وہ نماز میں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، فرمایا وہ ایک نماز کے بعد جب گھر آتے ہیں تو دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دوسری نماز کا وقت ہو ہم مسجد میں جائیں۔ اس طرح بیان فرمایا جب مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مومن مسجد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تیسری چیز بیان فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب لوگ سو رہے ہوں، فرمایا رات کے آخری حصے میں تم نماز پڑھو، یہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور کا چہرہ دیکھا تو میں سمجھ گیا یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 3 چیزیں بیان فرمائی، سب سے پہلے یہی 3 چیزیں تھیں، فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا، نماز کے انتظار میں بیٹھنا، اور رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھنا، اور سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ 3 کام کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ 3 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ان کے سامنے ذکر کیا جائے، ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ان کے سامنے محبوب کا فرمان پڑھا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، کھیلتے ہوئے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے فرمایا جب اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت آئے، آپ دیکھیں جب بھی عالم بیان کر رہا ہو یا قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، لوگ پہلا کام تو یہ کرتے ہیں توجہ کے ساتھ سنتے نہیں، ان کا نقصان کیا ہے؟ دوسرا کام یہ کرتے ہیں، پہلی شرط تو یہ ہے لوگ آتے نہیں،
سننے کے لیے ان کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب بھی اللہ کی طرف سے نصیحت آتی ہے یہ کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، غور ہی نہیں کرتے، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورے کیے۔ اس آیات کا معنی اور ترجمہ یہ ہے، یہ لوگ ایسے ہیں جب اللہ کی نصیحت آئے پہلے آتے نہیں، آ جائیں تو پھر غور سے سنتے نہیں، کھیلتے رہتے ہیں، بے توجہی کے ساتھ سنتے ہیں۔ اور دوسری بات بیان فرمائی مومن کون ہے، مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ہی مومن ہوں، مسلمان ہوں، مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق میں نہیں کر رہا، آپ خود ہی سورۃ الحجرات کی یہ آیات مبارکہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا۔ اعراب جو ہیں یہ دیہات کے رہنے والے قبیلے کے لوگ تھے، چلتے چلتے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی در چوکھٹ پہ آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھتے۔ جب یہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، پھر انہوں نے باہر جا کر شور مچایا، دعویٰ کیا کہ ہم جو ہے نا ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ جیسے انہوں نے شور مچایا، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی، فرمایا محبوب آپ ان کے ذہنوں کی اصلاح فرما دیں، ان کے ذہنوں کی اصلاح فرما دیں۔ جب انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسا کام کیا، آ کر کہنے لگے آپ ہمیں کچھ عطا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا ان کے ذہنوں کی اصلاح فرمائیں۔ معلوم ہوا کچھ لوگوں کے ذہن گندے ہوتے ہیں، ان کے ذہن پاک کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے رب نے حکم دیا محبوب میرا قرآن، میرا کلام ان تک پہنچا دیں، ان کے ذہنوں کی اصلاح ہو جائے۔ جب انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہا ہمیں کچھ عطا فرمائے، اور باہر جا کر انہوں نے گندگیوں کے ڈھیر لگا دیے۔ مثال دے کر سمجھانا مقصود ہے، یعنی آج کے دور میں یعنی وہاں سے گندگیوں کے ٹرک لوڈ کر کے باہر پھینکنے پڑے، انہوں نے گندگی پھیلا دی۔ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ سماعت فرمائے، انہوں نے کہا ہم جو ہے نا مومن ہیں اب تو۔ جب انہوں نے دعویٰ کیا، رب نے فرمایا محبوب یہ دعوے میں جھوٹے ہیں، دعویٰ تو کر رہے ہیں سچے نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں۔ یا اللہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھ رہے ہیں، رب نے فرمایا پھر بھی جھوٹے ہیں۔ معلوم ہوا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بندہ جھوٹا رہ جاتا ہے۔ اور دوسری بات بیان فرمائی نماز پڑھنے کے بعد بھی بندہ ایمان والا نہیں ہوتا، ہر نمازی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ قالت الاعراب آمنا، جب وہ اعراب آئے حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا، حضور کے سامنے اٹھنے بیٹھنے لگے، ہم ایمان والے ہو گئے۔ رب نے فرمایا محبوب ان کو کہہ دو یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ آگے خود قرآن کہتا ہے قل لم تؤمنوا ولکن کونوا اسلمنا، فرمایا محبوب یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا ہم مومن ہو گئے، ان کو کہہ دو تم مومن نہیں ہوئے، تم مسلمان ہوئے ہو۔ قرآن کہتا ہے یہ مومن نہیں یہ مسلمان ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا دعویٰ کیا کہ ہم جو ہے نا ایمان لے آئے، ہر بندہ کہتا ہے ہم ایمان لے آئے، اور ایمان والے سارے نہیں ہوتے۔ فرمایا ہم ایمان لے آئے۔ جب انہوں نے ایمان کی بات کہی، رب العالمین نے فرمایا محبوب ان کو کہہ دو ایمان نہیں لے آئے، یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اسلام اور ایمان، فرمایا اسلام پہلے ہے ایمان بعد میں ہے، فرمایا مسلمان پہلے ہے مومن بعد میں ہے۔ کچھ لوگ مسلمان ہو سکتے مومن نہیں ہو سکتے، کچھ ایمان والے نہیں اسلام میں آتے ایمان میں نہیں آتے، ان کے سینوں میں دلوں میں ایمان نہیں ہوتا۔ فرمایا محبوب ان کو کہہ دو قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لے آئے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ مسلمان اور مومن میں بھی فرق ہے، مسلمان اور ہوتا ہے مومن اور ہوتا ہے، ایمان والا اور ہوتا ہے جو ایمان لے آتا ہے، جو اسلام لے آتا ہے اسلام لانے والا اور ہوتا ہے۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے سورۃ الحجرات، فرمایا قل لم تؤمنوا یہ ایمان نہیں لے آئے،
ولیکن قولوا اسلمنا، یہ مسلمان ہوئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اے محبوب ابھی ان کے دلوں میں ایمان نہیں آیا۔ انسان نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، احترام کرے، تسبیح اور تحمیل کرے، فرمایا اس کے بدن پر اسلام نافذ ہوتا ہے، اسلام نظر آتا ہے۔ انسان چہرے پہ داڑھی سجائے، سر پہ امامت سجائے، فرمایا وہ جو ہے نا اسلام نظر آتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمان نظر آتا ہے، مسلمان کی یہ تمام علامتیں ہیں۔ فرمایا مومن نہیں ہوئے، یا اللہ مومن کب بنیں گے؟ پھر کیا دے گا دی مومن کی نشانیاں بیان فرمائی۔ رب العالمین نے فرمایا پہلی چیز، فرمایا جب میرا ذکر ہو ان کے دل ڈر جاتے۔ پہلی نشانی مومن کی، جب اللہ کا ذکر ہو مومن کا دل ڈر جائے۔ فرمایا جو بندہ ڈر جاتا ہے یہی تو ایمان والا ہے۔ اور دوسری بات بیان فرمائی، فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ تَزَاوَرُ عَنْكَ عَظِيمٌ، فرمایا اے محبوب، فرمایا زادت هذه ایمانا، جب قرآن پڑھا جائے کیا اس وقت ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے؟ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر قرآن پڑھنے کے بعد ان کا ایمان بڑھ جائے تو یہ مومن ہے۔ دوسری نشانی، تیسری نشانی بیان فرمائی، رب العالمین حاکم الحاکمین فرماتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، فرمایا محبوب ان کو بتا دو، فرمایا کیا یہ اللہ پر توکل و یقین کرنے والے ہیں؟ اگر ان کا یقین اپنے رب پر ہے، باتوں پر نہیں ہے، ان کا یقین جو ہے موت پر نہیں ہے، خوف پر نہیں ہے، ان کا یقین جو ہے اپنے رب پر ہے، فرمایا اگر یقین پر کامل ہے یہی تو سچے مومن ہے۔ تین نشانی، چوتھی نشانی فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، فرمایا اگر یہ نماز وقت پر، نماز کی اہمیت کو سمجھنے والے ہیں، فرمایا پھر یہ مومن ہے۔ اگر آپ کے ملک میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو مبارک ہو۔ فرمایا ہم ينفقون، پانچویں نشانی، فرمایا اللہ نے اپنے فضل سے جو مال عطا فرمایا اس کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ پانچ نشانیاں جس میں پائی جائیں، یہ میں بندے کی بات نہیں کر رہا بلکہ رب رحمان کی بات کر رہا ہوں۔ رب کہتا ہے تمہارے کہنے سے مسلمان مومن نہیں ہوگا، جسے میں کہوں گا وہی تو مومن ہے۔ یا اللہ تو کسے مومن کہہ رہا ہے؟ رب کہتا ہے پانچ نشانیاں یہ جس میں پائی جائیں وہی تو مومن ہے۔ یا اللہ اگر یہ پانچ نشانیاں مل جائیں، رب فرماتا ہے پھر آگے پھر قرآن میں ارشاد فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یہی تو سچے مومن ہے۔ یا اللہ اگر مومن بن جائے پھر عطا کیا فرمائے گا؟ رب فرماتا ہے لَهُم مَغْفِرَةٌ، میں ان کی مغفرت فرما دوں گا، وَرِزْقٌ کریم، فرمایا اے محبوب اگر یہ مومن بن جائے، یہ نشانیاں ان میں آ جائے، یا اللہ کیا دے گا؟ رب فرمائے گا عزت والا رزق عطا فرما دو، یعنی عزت والا رزق کریم۔ رب فرماتا ہے مزدوری کریں گے، محنت مشقت اتنی نہیں کرنی پڑے گی، پریشان نہیں ہونا پڑے گا، ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، فرمایا رزق کریم، اگر یہ مومن بن گئے عزت والا رزق عطا فرما دو۔ پھر بھی بات ختم نہیں کی، فرمایا آگے رب قرآن میں فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، رب فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، فرمایا مومن نہیں ہوا ابھی تک۔ آپ اور میں اپنے گرماؤں میں جھانک کر دیکھے، یہ میرے پاس 6 آیاتیں پڑھی ہیں، ان 6 آیاتوں کے مطابق کیا ہم مومن ہیں؟ اگر ہے تو مبارک ہو۔ آگے رب فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، فرمایا اے محبوب یہ مومن نہیں ہے جب تک آپ کو حاکم نہ مانے۔ آج ہر بندے کو دیکھو دعویٰ ہر بندے کا ہوگا، حکم ایک بھی ماننے والا نہیں ہے، حضور کا حکم ماننے والا ایک بندہ نہیں۔ اگر حکم کی بات ہے گھر میں جا کر حکم خدا کے مطابق، حکم مصطفیٰ کے مطابق گھر چلا رہا ہے۔ اور حکم کی بات ہے فرمایا اپنی بیٹی اپنے بیٹیوں کے حقوق جو ہے حکم خدا حکم مصطفیٰ کے مطابق چلا رہا ہے۔ حکم خدا حکم مصطفیٰ کے مطابق ان کا چلنا ہے، حکم خدا حکم مصطفیٰ کے مطابق ان کا بیٹھنا ہے، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا بولنا، تمام چیزیں یا قرآن سے نظر آئے یا مدینہ اور مصطفیٰ کے فرمان سے نظر آئے، پھر تو وہ مومن ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ، اے محبوب کے رب، حضور فرمایا، رب نے فرمایا اے محبوب جب بھی کوئی مجھے یاد کرے یوں کہے فَلَا وَرَبِّكَ، اے محبوب کے رب، میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ فَلَا وَرَبِّكَ، فرمایا مجھے حاکم آپ کو مانے، خدا مجھے مانے، اور آپ کا خدا مانیں گے تو میں ان کی مانوں گا۔ فیما شاجرہ، ہر کام میں آپ اور میں غور کریں کیا حضور کی اتباع کر رہے ہیں؟ شاجرہ سے مراد تمام چیزیں آ جاتی ہیں،
ہر کام میں آپ نے حضور کا حکم مانا، چاہے کوئی دکان چلانے والا حضور کے حکم کے مطابق چلا رہا ہے، کوئی اپنے حقوق، اپنے اولاد کے حقوق، رشتے داروں کے، عزیز و اقارب، چھوٹے بڑوں کے، دوستوں کے، ہر بندے کے حقوق، فرمایا کیا فیما شجر بینہم، اللہ کے حکم کے مطابق اگر کر رہا ہے تو اسے مبارک ہو۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، لوگ سنتے کیوں نہیں؟ قرآن خود کہہ رہا ہے یہ نہیں سنیں گے۔ اللہ کی طرف سے جب نصیحت آئے گی، فرمایا یہ کھیلتے رہیں گے، ان کی توجہ نہیں ہوگی، پہلے تو آئیں گے نہیں، آئیں گے تو پھر خود میں دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھیں گے، آپ کی نصیحت قبول نہیں کریں گے۔ یہ تھی انسان کی، مومن کی نشانیاں۔ رب نے قرآن کریم کے اندر 92 آیات بینات مومن کی شان میں بیان فرمائی ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کی نشانیاں یہ ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، جھوٹ سے بچنے والا ہوتا ہے، حرام سے بچنے والا ہوتا ہے، ایذا پہنچانے والا نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو خوش کرنے والا ہوتا ہے، حق کھانے والا نہیں ہوتا، حق دینے والا ہوتا ہے، حق مارنے والا نہیں ہوتا، حق دینے والا ہوتا ہے، اور فیصلہ وہ اپنی زبان سے نہیں کرتا، نبی کے قرآن، اللہ کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے کرتا ہے۔ جب بولتا ہے وہ ایسے نہیں بولتا، کہتا ہے یہ جو میں بول رہا ہوں یہاں اللہ نے منع تو نہیں کیا، یہ جو میں کر رہا ہوں کیا اللہ نے منع تو نہیں کیا؟ اور میرا موضوع جو تھا نا، یا نساء النبی، یا نساء النبی، حضرت اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو مومنوں کی ماں، خاتون اول، حضور کی پہلی بیوی، مومنوں کی پہلی ماں، متقی، پرہیزگار، طہارت کی پیکر، فرمایا جنہوں نے زمانے کو حضرت فاطمہ الزہرا عطا فرمائی۔ فرمایا جب تک حضور کے نکاح میں رہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ کی عمر 40 سال ہے، اما خدیجہ الکبریٰ کی، میرے نبی کی عمر 25 سال ہے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے میں تو اپنے سے چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح کروں گا، بڑی عمر کی لڑکی سے میں کیوں نکاح کروں؟ میں نے کہا مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے، حضور کی 25 سال عمر ہے، مومنوں کی ماں کی 40 سال عمر ہے، حضور نکاح کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو اکیلے تنہا سارا وقت، جس کو حضور نے دیا 25 سال کی عمر، حضور نے جن کو عطا فرمائی اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اچھا ایک خوبصورت بات آج کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، خاص بات ماں، بہنوں، بیٹیوں جو ہے غور سے سنیں۔ آج اگر کوئی بیٹی اپنے پیکے سے گھر والوں سے مال لے کر آتی ہے، پھر کہہ کے پیچھے ہو جائے یہ مال میرا ہے، گھر والے کو کہتی ہے۔ جب حضور نے اما خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا، فرمایا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ عورت ہے، فرمایا جن کا مکے کے اندر شہرت تھا، فرمایا جن کا مال تجارت یہ تھا نا، فرمایا سارے ملکوں میں چرچا تھا، اور وہ عورت جو گھر میں بیٹھ کر پردے کی پیکر ہو کر تجارت کر رہی ہے، وہ عورت جو گھر بیٹھ کر نفع کما رہی ہے، وہ عورت جو کسی مرد سے بغیر کلام کیے نفع کما رہی ہے، وہ عورت جو گھر میں بیٹھ کر عورتوں مردوں کے ساتھ بات نہیں کرتی، فرمایا مال تجارت دیتی بھی ہے اور لیتی بھی ہے، وہ عورت فرماتے ہیں جنہوں نے دور جاہلیت کے اندر بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی ساری زندگی کسی بت کے آگے نہیں جھکی، کبھی ساری زندگی بت خانے میں نہیں گئی۔ رب فرما رہا ہے اے محبوب کی بیویوں، اے محبوب کی بیٹیوں، غور کرنا، قرآن کہہ رہا ہے، رب کہتا ہے محبوب کی بیویوں، سبھی پوری کائنات میں کوئی عورت ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، مزہ ہے اس بات کا، فرمایا جو حضور کی بیویوں سے بھی قیامت تک آنے والی ایک عورت نہیں ہو سکتی، زہرا کی بابا جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے، حضور جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تمہارے جیسی کوئی عورت نہیں ہو سکتی، تم اتنی پاکیزہ، متقی، پرہیزگار ہو۔ فرمایا مال کی بات کر رہا تھا، جو عورتیں مال لے کر آئیں اپنے خاندان کو حقیر سمجھتی ہے، کم تر سمجھتی ہے، کہتی ہے یہ مال میری ماں نے دیا، میرے باپ نے دیا، تمہارا کوئی حق نہیں ہے، پیچھے ہو جاؤ۔ میں نے کہا حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت پہ عمل کرو۔ خدیجہ الکبریٰ نے سارا مال اٹھا کر اپنے خاوند کے قدموں میں رکھ دیا، فرمایا یا رسول اللہ میں بھی آپ کی ہوں، مال بھی آپ کا ہے۔ پھر حضور نے سارا مال، آج بھی اسلام پر جن کا قرض ہے اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔
آج بھی اسلام جن کا مقروض ہے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ فرماتے ہیں وہ ہستی ہے۔ اچھا نوجوانوں کے لیے ایک بات اور بھی کر جاؤں، غور سے سننا، ماں باپوں کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کی عزت کرو، اگر گھر والا راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا۔ گھر والا ناراض ہے، مصطفیٰ بھی ناراض ہے، خدا بھی ناراض ہے۔ آج ان کی قدر کرو۔ رب کہتا اگر میں حکم دیتا، پھر میں عورت کو حکم دیتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ جو عورت روزہ رکھے اور پردہ نہ کرے، عورت روزہ رکھے اور پردہ نہ کرے، اور جو بندہ روزہ رکھے اور گناہ نہ چھوڑے، تھوڑا سا غور کرنا، کتاب میرے سامنے موجود ہے۔ فرمایا جو عورت، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، فرمایا اگر جو عورت روزہ رکھتی ہے، اللہ کی عزت کا خیال نہیں کرتی، رسول اللہ کی شریعت کا خیال نہیں رکھتی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہوا اگر عورت روزہ رکھے گی، نبی کی شریعت میں بھی عمل کرے گی، نہیں قرآن میں بھی عمل کرے گی۔ پھر اس سے روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کیوں نازل ہوئے؟ آئے کیوں؟ اللہ نے روزے کیوں عطا فرمائے؟ روزے کا مقصد ہے تمہیں تقویٰ نصیب ہو جائے۔ اگر آج بھی پردہ نہیں کرے تو پھر تقویٰ کیسے نصیب ہوگا؟ آج تک روزے رکھنے کے باوجود جھوٹ نہیں بولا، تقویٰ کیسے نصیب ہوگا؟ ہیرا پھیری نہیں چھوڑی، تقویٰ کیسے نصیب ہوگا؟ مال بیچنے میں، لینے میں 2 نمبر کی، تقویٰ کیسے نصیب ہوگا؟ پھر روزے کا مقصد تو پورا نہ ہوا۔ نوجوانوں کے لیے بات، آج نوجوانوں کو یہ سننے کو ملتا ہے، پچھلے دنوں بھائی نے مجھے بتایا، پر میں بہت سارے مولوی کہہ رہے ہیں روزے رکھنے کی دعا کہاں سے آ گئی؟ اس کا کوئی تعلق نہیں، روزہ کھولنے کی دعا کہاں سے آ گئی؟ آپ یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، فرمایا یہ نفل پڑھتے ہیں، یہ نفل کہاں سے آ گئے؟ ان کا ثبوت۔ اچھا مولوی جب پاگل ہوتے ہیں نا پھر کیا کرتے ہیں؟ غور کرنا، پاگل ہوتے ہیں نا، قرآن اٹھا کر سر پہ لاتے رہتے ہیں۔ میں قرآن اٹھا کر کہہ رہا ہوں یہ بات کہیں بھی نہیں ہے، خود پڑھی نہیں ہوتی، یہ میں قرآن اٹھا کر کہہ رہا ہوں یہ بات کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بات کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دین سے دور کرنا۔ دوسری بات کیا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا مشہور ہو جائیں، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ میں نے پھر ان کو حوالہ بھیجا کہاں سے کیسے دعا مانگنے کا، بخاری کی پہلی حدیث ہے، پھر میں مومن کی نیت اس کے عمل سے جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ روزہ رکھتے ہیں آج اور نیت کر رہے ہوتے ہیں کل کے روزے کی۔ جب روزہ رکھتے ہیں اس وقت دن ہوتا ہے یا رات؟ گھر بولا تو کریں، اللہ نے زبان دیا، یہی تو بات ہے۔ وہ بازی رہ گئے، ہم پیچھے رہ گئے، آپ بولتے نہیں اچھی بات پہ، وہ بول تو سکتے ہیں۔ روزہ جب رکھتے ہیں دن ہوتا ہے رات، دن صبح شروع ہوتا ہے، ہم رات میں روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، پھر دن کی نیت کریں گے یا رات کی؟ دن کی نیت کریں گے نا، روزہ صبح رکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہاں سے آ گئی نیت، بتاؤ ہمیں دکھاؤ۔ اور دوسری بات ایک مولوی کہنے لگا عشاء کی رکعتیں جو ہیں آپ فرض پڑھیں 2 سنت 3 وتر، بس یہ نماز ہے۔ مجھے بھائی نے بھیجا یہ ہے نماز تمہاری، بس آپ 4 فرض پڑھیں، 2 سنتیں پڑھیں، 3 وتر پڑھیں، نماز عشاء ختم۔ میں نے کہا ہم نماز کس کی پڑھ رہے ہیں؟ نماز کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ نے منع کیا، قرآن میں کہیں آیا کہ آپ نماز نہ پڑھیں؟ میں قرآن سے دکھا سکتا ہوں، اور ہم کہتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے میرے قریب آ سکتے ہیں۔ رب کہتے ہیں نماز پڑھ کے میرا قرب حاصل کر لو گے، یہ کہتے ہیں نماز چھوڑ دو، پھر رب سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ سر نہ آئے زبان ہی نہ محبت کے ساتھ سر نہ آئے، فرمایا جو نماز پڑھے رب کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرا قرب حاصل کر لے گا۔ یہ کہتے ہیں نماز نہ پڑھے پھر اللہ کے قریب کرنا چاہتے ہیں دور۔ پھر اس لیے ہر کسی کی بات نہیں سنی جاتی، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 63 اٹھا کر دیکھیں۔ فرمایا ایک تابع رسول کے پاس 2 بندے ہیں، انہوں نے کہا ہم قرآن سنانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم قرآن بھی نہیں سنتے۔ ان کا ایمان کامل تھا یا آپ کا کامل ہے؟ صحابہ کا ایمان کامل تھا، بولنے کوئی پرچہ نہیں ہوتا، الحمدللہ۔ ماہ رمضان ہے، بولنے کے ثواب ملے گا، عذاب نہیں ہوتا۔ آپ غور کریں، صحابہ کا ایمان افضل تھا ہمارا۔ جب صحابہ نہیں سن رہے آپ اور میں کیوں سنیں؟ ہر کسی کی بات سن لیتے ہیں یار۔ پھر انہوں نے کہا ہم حدیث سنانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم حدیث بھی نہیں سننا چاہتے۔
اگر وہ نہیں سننا چاہتے، آپ آرے گہرے نتو گارے ہر مولوی کو سن لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے، پھر تو گمراہ ہوں گے نا. آپ دین موبائل سے نہ لیں. آپ ایک بات بتائیں، جو مرزے کو ماننے والے ہیں، یہ جو کہتے ہیں بابے کچھ نہیں، آپ تھوڑا سا غور کرنا، 1 منٹ میں بات بتا رہا ہوں. جو کہتے ہیں بابے کچھ نہیں، سورۃ البقرہ ہے، ایک بابے کی گائے ایک بابے کی تھی، جب وہ مری ان کا گوشت اٹھا کر مردے کو لگایا، مردے زندہ ہو گیا. اور بابے کی گائے کے گوشت میں ایک کمال ہے، بابے میں کتنا کمال ہوگا. ایک بابا کا بیٹھا ہوا تھا، جین جہاں ختم ہو گئے، جین خاموش ہو گئے، بابا اٹھا، آج چمکنے سے پہلے تخت پہ آیا. اگر بابے کچھ نہیں کر سکتے، قرآن میں ذکر کیوں آیا؟ پھر کہتے ہیں بابے کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا یہ بابے، تو بابے کی بات کرتا ہے، بابے کے دروازے پہ بیٹھنے والے کتے کا نام لو سواب ہوتا ہے. بابے کے بقلب باسط الذراع بالوسیع، یہ آیات ہے نا قرآن کی. اللہ کو ادا اتنی پسند ہے، اللہ نے قرآن بنا دیا. قرآن پڑھنے سے ثواب ہو گیا آزاد. اگر ہم قرآن پڑھیں، ہم کہتے ہیں بابے کچھ، آج کے یہ جیلی بابے، اگر یہ مر گیا، جنہوں نے صرف ان سے دین لیا ہے، جنہوں نے صرف اس سے دین لیا ہے، اس سے پہلے جو تھے وہ دین پڑے ہوئے نہیں تھے، اس کے بعد جو ہے وہ دین پڑے نہیں ہوئے، اگر یہ مر گیا، اس کے بعد دین کہاں سے لیں گے؟ یہ جو کہتا ہے صرف میں ایک بندہ ہوں، میں مولوی ہوں، باقی سارے خراب ہیں، آپ بتائیں اگر یہ مر گیا پھر دین کہاں سے لیں گے؟ آپ غور کریں، آپ سے پہلے آپ کے باپ دادا جو تھے وہ کہاں سے تھے، وہ کس کو ماننے والے تھے؟ یعنی آپ غور کریں تھوڑا سا، جو مرزا کی بات کرتے ہیں ان کے بابے تو مرزوں کے ماننے والے نہیں تھے. یعنی جن کی باپ کے ساتھ نہیں بنتی، ان کے ساتھ خدا کے ساتھ ان کی کیسے بنے گی؟ جن کا باپ اس راستے پر ہے، وہ اس راستے پر ہے، جو اپنے باپ کو نہیں مان رہا وہ خدا کو کیسے مانے گا؟ وہ نبی کی بات کیسے مانے گا؟ تھوڑے سے غور کریں، ہر کسی کی نہیں سنی جاتی. ہم سنتے ہیں جو نبی کے ماننے والا اس کی سنتے ہیں، جو نبی کو چھوڑنے والا اس کی نہیں سنتے. ہم کان بند کر لیتے ہیں، کہتے تو نبی کی نہیں سنتا، ہم تمہاری نہیں سنتے. یار جو نبی کی نہ سنے آپ ان کی بھی سن لیتے ہیں، جو نبی کو نہ مانے ان کو بھی مان لیتے ہیں. آپ انہیں تھوڑا سا غور کریں، ہر کسی سے دین نہیں لیا جاتا. آپ عام بندے کو جس کو نہیں جانتے اس مرد کو گھر میں نہیں لے آتے، تو دین کیسے لے کر آ جاتے ہیں؟ ہر کسی کا دین آپ قبول کر لیتے ہیں، ہر کسی کا دین مان لیتے ہیں. میں نے 3 آیاتیں قرآن کی پڑھی جن بابوں کا ذکر ہے قرآن میں. آپ کہتے ہیں اگر یہ غلط ہے تو آپ کا باپ کیسے ٹھیک ہوگا؟ بہت سارے لوگ جو ہے نا اس طرف چل پڑے ہیں، اس طرف غلط راستے میں. اہل سنت و جماعت کا وہ عقیدہ ہے جو سیدھا صراط مستقیم ہے. اور میں کچھ ہمارے بھولے بھالے جو ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں ایک بات کہہ دوں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو بات میں کر رہا ہوں نا، ایک بندہ کچھ دن پہلے کہہ رہا تھا یہ حدیث ہے، جسے حدیث کے ہاں کا بھی پتہ نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ حدیث ہے. جسے حدیث کے مطلب کا بھی پتہ نہیں کہتا وہ کہتا ہے یہ حدیث ہے. جو بھی بات کرے گا ہر بندہ دعوے پہ دعویٰ کر رہا ہے میں قرآن سے دین لے رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں. نہ حدیث کا اسے مطلب سمجھ آتا ہے نہ قرآن کا سمجھ آتا ہے. تھوڑا سا غور کریں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، جو بندے کہتے ہیں نا آپ ان بابوں کو مانتے ہو، میں نے کہا یہ جو ہے نا ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے نا، یاد رکھنا یہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، نبی کے فرمان کے مطابق. جو بندہ درود نہیں پڑھتا ہم اسے گناہگار نہیں کہتے، یاد رکھنا. جو بندہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا وہ کافر نہیں ہو جاتا، یہ بھی یاد رکھنا. جو بندہ درود ابراہیمی پڑھتا وہ بھی کافر نہیں ہو جاتا، یہ بھی یاد رکھنا. جو بندہ میلاد نہیں مناتا وہ بھی کافر نہیں ہو جاتا، یہ بھی یاد رکھنا. یہ جو ہمارے بھولے بھالے یہ باتیں کرتے ہیں پھر بعد میں کہتے ہیں دیکھو یہ سنی کہہ رہے تھے. اور جو مزار پر جا کر ڈھول بجا رہے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں. جو مزار پر جا کر سجدہ کر رہے ہیں ہم بھی ان کو نہیں مانتے. آپ ہمارے اوپر ایسے الزام لگا رہے ہوتے. جو مزار پہ جا کر سجدہ کر رہے ہیں ہم بھی ان کو نہیں مانتے، آپ بھی نہیں مانتے. کوئی مانتا ہے؟ نہیں مانتا. جو مزار پہ جا کر ڈھول بجا رہے ہیں، جو ناچ رہے ہیں مزار پہ جا کر ہم ان کو نہیں مانتے. جو پیر نماز نہ پڑھے ہم ان کو وہ پیر نہیں ہے. اور جو پیر شریعت کا بانی ہو ہم نے اس کو پیر ہے، چاہے وہ کسی کا پیر ہو، کوئی ان کا مرید ہو،
शरीयत के मुताबिक ना वो पीर है ना वो मुनीर है। लड़ी जितनी भी बड़ी हो, जब दरख्त से ये शाख काट दी जाती है ना, आप दरख्त से लकड़ी तोड़ लें, वो हरी रहती है या सूख जाती है? आप फैसला करें, इस पे पक्के रहना। आप कह रहे हैं जो दरख्त से लड़ी तोड़ दी जाए वो खुश्क हो जाती है, हरी नहीं रहती। और जो कहे मेरा जो है ना, मैं अहले बैत से हूं, मैं हुजूर को मानने वाला हूं, मेरा अकीदा और मेरी लड़ी हुजूर से आ रही है, और जो सूख जाए, जो खुद हुजूर की शरीयत की धज्जियां उड़ा रहा हो, जो खुद हुजूर की सुन्नत को तारिक हो, जो खुद हुजूर की शरीयत के खिलाफ अमल कर रहा हो, जो खुद दीन को मानने वाला ना हो, आप उसको मान लेते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, याद रखना, जो हमारे अंदर पाई जाती, हमारे अंदर। हमारे सुन्नी कहते हैं अगर ये काम ये नहीं करता। अच्छा, और बात, वसीला, हम वसीले के कायल हैं, और जो वसीले का कायल नहीं है वो भी काफिर नहीं है। जो कहता है डायरेक्ट मैं अल्लाह से मांगता हूं वो भी काफिर नहीं है। आज कहेंगे आज आप बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, याद रखना। जो बंदा डायरेक्ट रब पर तवक्कुल करता है उसका अकीदा और भी मजबूत है। और ये भी मैं कुरान से साबित कर सकता हूं, वसीला जायज है, दुरुस्त है, वसीले से मांगना भी दुरुस्त है। और ये भी मैं कुरान से साबित कर रहा हूं, जो बगैर वसीले से मांगता है वो भी गलत नहीं है, ना वो काफिर है ना वो मुशरिक है। क्यों? उनका यकीन अल्लाह पर कामिल है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो अगले जुमे ध्यान से आना, मैं ये दो बातें आपके सामने बयान करूंगा। और याद रखना, बात आखिर में खत्म कर रहा हूं, फितराना सदका फितर 300 रुपए हर बंदा, छोटे बड़े बच्चे का जितने अफराद हैं हर का अदा करेगा, और जल्दी से अदा करें ताकि वो कोई आपके